औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज आप फिर एक बार हाजिर हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला एक नई गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ज़िंदगी रही तो इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, अदरवाइज़ कुछ मसाइल और मजबूरी की वजह से मैं आजकल कोई नई वीडियो नहीं बना पा रहा। कुछ मसाइल हैं। आप तमाम लोगों से सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि मेरे लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला मेरी हर मुश्किल को आसान फरमाए। दोस्तों बहुत ज़्यादा जो मैसेज आ रहे हैं, हालांकि मैं इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ या कुछ किसी मामले पर तफसीली गुफ्तगू करूँ, लेकिन एक बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया आपके एक खैरुल्लाह से जो है मांगने के ऊपर जो क्लिप अपलोड किया उन्होंने, उसकी रद्द किया है एक देवबंदी आलिम ने। तो बार बार मुझे कहा जा रहा है कि जनाब इसके बारे में आप कोई वीडियो बना दें जो उनके तर्जात उनके जवाबात। देखें, मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू फ़कत उनकी अपनी नहीं थी, बाकायदा किताबों के रेफरेंस से। और उलमाए अहले सुन्नत, जब उलमाए अहले सुन्नत का मैं नाम लेता हूँ तो आप जानते हैं ये देवबंदियत और बरेलवियत के सिर्फ उलमा का नाम ही ले रहा होता है, बल्कि जो मुतकद्दिमीन उलमा हैं उनके एतकाद हैं ये, और उनकी किताबों में ये बात मौजूद है। और मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने जो हकीकी और मजाजी का शिरक की तारीफ भी बयान की, हकीकी और मजाजी का फ़र्क भी बयान किया, और किताबों की रोशनी में जो मजाजी माना है ना उसके ऊपर जो दलाइल है वो भी दे दिए। अब उस वीडियो को, जो वीडियो एक देवबंदी आलिम ने, मुफ्ती ने जो बनाई है, उसके अंदर उन्होंने एक वर्ड्स जो उन्होंने कॉमन जो है वो रटा हुआ था, वो ये है कि मुझे हंसी आई ये बात, ये वीडियो देख करके। वो जो भी हवाला पेश करते ना उस पर एक बात कॉमन कहते, ये जो मुफ्ती राशिद साहब ने हवाला दिया है ना, ये उस इख्तलाफी सूरत की दलील नहीं हो सकता। तो अवाम को पता लग जाता कि यहाँ से वो इख्तलाफी सूरत नहीं निकल रही, ये उस इख्तलाफी सूरत पर दलील बन ही नहीं रही। वो यानी मुझे खुद हंसी आ रही, वल्लाह मुझे हंसी आ रही थी। कोई दलील का आसान हल, जैसे शिया हज़रात से हम बात करते हैं ना, मैं जब मुल्तान के अंदर एक दफ़ा मेरी शिया से डिबेट हो गई लाइव, तो हमने जब दलाइल पेश की, किताब पेश की, मैंने कहा ये किताब के अंदर है जनाब, तो वो कहते हैं देखें ये तो तकिया किया है, ये तकिया किया है, तो तकिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम जान छुड़ा लेते, या कहते कि ये किताब हमारी है ही नहीं, ये जो मुसन्नफ़ है ये हमारा नहीं है। सेम मुफ्ती साहब ने एक वर्ड्स को ना ले लिया कि जो इख्तलाफी सूरत है ना, ये इख्तलाफी सूरत जो है इस हदीस से वो साबित नहीं होती, हालांकि वो तो इख्तलाफी सूरत जो है उसके ऊपर दलील है वो रवायतें। आगे चल के ये मैं तकरीबन इस सिलसिले को ज़िंदगी रही और वक्त मिला तो कम से कम 25 से 30 एपिसोड पर तकसीम करूंगा, और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह मैं दलाइल भी दूंगा। आज चूँकि मुख्तसरन तमहीदन मैं उन चीज़ों को आपके सामने रखूंगा। पहली अर्ज तो ये है कि हकीकी और मजाजी का जो फ़र्क है, ये फ़र्क मुफ्ती राशिद रिजवी साहब ने वज़ाहत के साथ बयान किया, और उलमाए देवबंद की किताबें भरी पड़ी हैं। आज जो मुफ्ती साहब ने, जो देवबंदियों के मुफ्ती साहब ने रद्द करते हुए ये कहा कि मजाजन भी किसी वली और नबी से मदद तलब करना ये शिरक है, और ये शिरक उसे नाजायज़ करार दिया है। उलमाए देवबंद के बड़े बड़े उलमा और मौलवी इसको जायज़ करार देते हैं। और मुफ्ती साहब ने जो शिरक का फतवा लगाया है ना कि हमारे नज़दीक ये हिंदल शिरक है, तो ये शिरक का फतवा सबसे पहले तो मौलाना अशरफ थानवी, हाजी इमदादुल्लाह महाजरी मक्की और दीगर जो उलमाए देवबंद हैं उनके ऊपर फिट होता है। वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं इबारात पेश करूंगा कि बाद अज़ वफ़ात भी कब्रों से जो उलमाए देवबंद फैज़ हासिल करने और उनको मदद के लायक समझने, इसके ऊपर जो उन्होंने वाक़यात और दलाइल वो दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो आगे हमारी गुफ्तगू आएगी। फिर उलमाए देवबंद की आज भी आप किताबें पढ़ के देखें, रहमत कायनात जो ये किताब लिखी है मौलाना सरफराज खान सफदर साहब के शहजादों के जो है ना वो तस्दीकात के साथ छपी है, उसके अंदर तो उन्होंने इब्न क़य्यम की किताब रूह के हवालाजात कोट किए हैं, और इब्न क़य्यम ने दलाइल नबुव्वा और दीगर कुतुब हदीस से रवायात ला करके पेश किया है कि फलां सहाबी फौत हुआ तो वो अबू बकर सिद्दीक़ के ख्वाब में आया
کہ اے ابو صدیق فلاں جگہ پر جاؤ، ذرہ موجود ہے، اس ذرہ کو وہاں سے اٹھاؤ اور فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کے پاس فلاں چیز موجود ہے وہ وہاں سے لو، اور فلاں گھوڑے کی پلان کے اندر فلاں خط موجود ہے وہ وہاں سے نکالو۔ خواب کے اندر آ کر وہ ہیلپ کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہ گئے اور اس پہ عمل کیا۔ کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو خواب تھا، اس پہ تو عمل کرنا ہی نہیں چاہیے۔ مرنے کے بعد کوئی ولی، کوئی صحابی کسی صحابی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح کے بے شمار قسم کے جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، تبع تابعین کے واقعات ہم نے کئی اپنی کتاب روح کے اندر جو نقل کیے۔ ایک الگ ٹاپک ہے، آگے انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ اور یہ مولوی صاحب جو خود کو مفتی کہتے ہیں، مجھے تو پرلے درجے کی جہل نظر آئے کہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو اپنی کتب سے ناواقفیت کی وجہ سے۔ علماء دیوبند کا تو کبھی اس پہ انکار تھا ہی نہیں۔ شاہ عبدالحق محدث نے اپنی اشاعت الممات کے اندر بھی، جو کہ انہوں نے شرح مشکات کی ترجمہ لکھا ہے اردو، اس کے اندر بھی اور دیگر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے ولی کو مظہر خدا سمجھ کر کے اسے مدد طلب کرنا یہ جائز ہے۔ اور سفیان ثوری کا واقعہ نقل کرتی ہیں، تو پھر سفیان ثوری کا واقعہ نقل کرتی ہیں۔ سفیان ثوری کے سامنے ایک شخص غشی کھا کے گر پڑا حالت نماز کے اندر۔ سفیان ثوری نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا کہ میں حالت نماز میں تھا، تو جب میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو مجھ پہ حیرانگی طاری ہوئی کہ میرے مولا میں نماز میں تو کہتا ہوں اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتا ہوں۔ میں آگے چل کے جواب دوں گا جو انہوں نے وہ صورتیں نکالی ہیں نا، یہ ان کے اپنی ہی گفتگو کے خلاف ہے۔ تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کسی امیر کے پاس چلے جاتا ہوں، کوئی اور مسئلہ پیش آتا ہے تو حکیم کے پاس جاتا ہوں، اور میں نماز میں کہتا ہوں اللہ تیری ہی مدد مانگتا ہوں، تو اس سے ہی مدد مانگتا ہوں، اور میں جب نماز سے باہر نکلتا ہوں تو یہ سارے عمل کرتا ہوں۔ تو آگے سفیان ثوری نے کہا کہ اے شخص تو اس آیت کا مفہوم نہیں سمجھا۔ یہ انشاءاللہ اس آیات کی اور جو چیز انہوں نے آیات کریمہ پیش کی ہے نا، اور اللہ معاف فرمائے صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ آیات کریمہ جو کفار کے لیے نازل ہوئیں، ان کو جو مومنوں پر چپسا کرتی ہیں، وہ حضور نے فرمایا وہ بدترین مخلوق ہے، انہوں نے قوم عاد اور سمود طرح کاٹ ڈالو، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کے باب نمبر 24 ہے۔ تو جو مومنوں کی چپساں، جو کافر والی آیات ہیں مومنوں پر چپساں کرتی ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ساری انہیں جو آیات پڑھی ہیں ان کی میں امام ابن جریر طبری سے پیش کروں گا ان کے وجہات، کیونکہ یہ الگ ایپیسوڈ بنیں گی نا، میں آج تو وضاحتی مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ تو سفیان ثوری کے سامنے جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ خبردار تم غلط سمجھے ہو، اللہ کا مظہر خدا سمجھ کر کے اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا، چاہے وہ ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب، وہ آگے انشاءاللہ میں بات کروں گا، تو یہ بالکل جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مقدمہ پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ظاہری جو ما تحت الاسباب امداد ہے اس کا انکار نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ قرآن میں جہاں بھی نفی آئی ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو اس میں تو مطلقاً نفی ہے، جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ان دونوں کا حصر معمول کیا جائے کامل طور پر، مطلقاً اس کو مانا جائے، تو پھر جہاں مطلقاً حصر کے ساتھ اگر آپ مانیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد، تو ناظرین کسی طرح کی مدد، چاہے وہ ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب، یہ تو بعد کی بات ہے نا، یہ تو علماء کی دی ہوئی تصریحات ہیں، ٹھیک ہے، ائمہ علوم قرآن والوں نے یہ تصریحات نکالی ہیں نا، ورنہ مطلقاً نفی ہے یہاں پر کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اگر یہ مطلقاً مانا جائے تو کسی قسم کی جو مدد جو ہے نا، یہ جو دنیا بھی آپ ایک دوسری مدد کرتے ہیں، جو مطلب کہتے ہیں کسی کو پانی مانگ لیا، کسی سے پیسے مانگ لیے، تو یہ مدد کرنا بھی شرک ہوگا، کیونکہ مطلقاً کیا ہے، یہاں قرآن کی آیات میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جو فلاں فلاں ہے وہ تو مانو تو اس کے لیے تو گنجائش ہے، فلاں فلاں کے لیے گنجائش نہیں، نہ قرآن کی آیات میں تصریح واضح طور پر حکم ہے، مطلقاً حکم ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی آپ تصریحات نکالیں گے کہ یار یہ جو کیٹیگری ہے نا، تو یہ آپ جب اس کی توجیہ اور آپ جو ہے نا تعویل کریں گے جب، تو اس تعویل کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر جگہ پہ آپ کی تعویل ممکن ہے، تو پھر تعویل کرنے کے بعد جو اگلی بات ہے اس کو ہم جو ہے نا اسٹیبل کریں گے، اور وہ وہی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رب ہوں،
الحمدللہ رب العالمین. اور جو مفتی راج صاحب نے سورہ مریم کی آیت پیش کی اور مفتی صاحب نے اس کے جواب میں کہا جی یہ جبریل بچے دینے کے لیے نہیں آئے، اس کا آگے میں تفصیل جواب بھی آئے گا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 پیش کی مفتی راج صاحب نے، جو بندی مفتی صاحب نے کہا جی کہ یہ بھی وہ سمودے پر دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ. تو آگے جو ہے جو مفتی صاحب کے جو مکی درجات ہیں نا، ان کا یہی مطلب پس منظر تھا. دیکھیں مفتی راشد صاحب نے جو ان کا پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ صفت وہاب کو جو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 کے اندر جبریل امین کے لیے بھی آئی ہے، وہاں پر بھی آئی ہے کہ سامری جادوگر نے جب بچڑا بنایا اور بچڑے کے اندر جان ڈالی تو کہا کہ تم جو ہے اے سامری اس میں جان کیسے ڈال لی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری جادوگر سے کہ تم نے اس کے اندر جو ہے جان کیسے ڈالی؟ تو وہ کہتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96، سامری کہتا ہے موسیٰ میں نے آپ کو دیکھا جب آپ جبرائیل امین آپ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھے تو جبرائیل امین کی گھوڑوں کے سموں کے ساتھ پاؤں کے ساتھ لگنے والی جو مٹی ہے میں نے اٹھا کر کسی منہ میں رکھی، اللہ نے اس کے اندر جان ڈال دی. تو صفت وہاب جو ہے وہاں پر پائی گئی. اب جان ڈالنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن سامری نے اس کے اندر جو جان ڈالی نا وہ بچڑے کے اندر، تو وہ کیا وہ ڈالی تو سامری نے جان، ٹھیک ہے، اس کام اس کا تھا، لیکن حقیقت میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ نے زندگی جو ہے وہ سامری وہ جو جبریل امین کا گھوڑا تھا نا اس کے پاؤں کے سموں کے اندر رکھی ہوئی تھی. تو وہاں سے اٹھایا اس مٹی کو، اللہ نے اس مٹی کی برکت میں اس مٹی کے اندر زندگی رکھی تھی، جو ہی وہ ڈالی اور وہ بچڑا زندہ ہو گیا، بچڑا زندہ ہو گیا. تو صفت جو وہاب ہے نا، اب ہمارا جو مقصود ہے یہ نہیں ہے کہ سامری نے کیا کیا اور آئی کیسے. ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے جانے ڈالنے والا اللہ کی ذات ہے، زندگی ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وسیلہ وہ جو مٹی ہے نا وہ بنی، یعنی غیر اللہ ایک چیز جو غیر اللہ ہے اس کے اندر یہ سبب موجود ہے. اسی طرح ادھر بھی جو ہے وہی معاملہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے پاس فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا آیت نمبر 19 ہے سورہ مریم. جب پاک جبرائیل مریم علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے بھیجی ہوئی ہے، اللہ کی امانت دینے کے لیے آئے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے، لیکن جو بالا کے لفظ بالا ہے نا، ہمارا اس کا جو یہ لفظ ہے نا اس کے اوپر بات کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مدد طلب کرنا یا کسی کو پکارنا تو یہ حرام ہے اللہ کے سوا. ٹھیک ہے، مجازی طور پر جو ہے نا وسیلے کے طور پر پکارنا یہ حرام. تو یہاں پر دیکھیں صفت وہاب اللہ کی ہے، لیکن یہاں پر پائے گی کہ نہیں پائی گئی؟ یہاں اس آیت سے صفت وہاب کو واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا رب کون؟ عالمین کا رب کون؟ اللہ رب ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ تمہارے جو والدین ہیں ربیانی صغیرہ، یہ تمہارے رب والدین تمہارے رب ہیں. اب یہاں پر یہ نہیں کہ وہ چھوٹے رب ہیں، وہاں لغوی معنی میں استعمال ہوا، یہاں اصطلاحی معنی میں جو ہے نا استعمال ہوا. یہ بات کی بحث ہے. بحث یہ ہے کہ ایک لفظ جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا اور وہاں پر وہ لفظ والدین کے لیے استعمال ہوا، اور سورہ یوسف کے اندر 4 مقامات پہ لفظ ربہ خمرہ، سورہ یوسف آیت نمبر 48 40 42 3-4 مقامات پہ لفظ رب عزیز مصر کے لیے بیان ہوا، قرآن کریم نے کیا. اب اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ بھی رب، قرآن کریم نے کہا لفظ رب، اور لفظ رب والدین کے لیے بھی آ گیا اور لفظ رب عزیز مصر کے لیے بھی آ گیا قرآن کریم میں. اب اس کی کیا آپ توجیہ کریں گے؟ قرآن ہے یہ. آپ یہی کہیں گے کہ دیکھیں اللہ ذاتی طور پر رب ہے، اصطلاحی معنوں میں لفظ استعمال ہوا پروردگار پالنے والا. اللہ ذاتی طور پر پالنے والا ہے. یہ جو والدین ہیں نا یہ مجازی پالنے والے ہیں. اور عزیز مصر جو تھا نا وہ بھی رب ہے، لیکن اس معنی میں کہ وہ بادشاہ ہے، وہی پالنے والا ہے. اگر فرق نہیں کرو گے، صرف لفظوں کے اوپر یا آپ اٹیک کرو گے کہ اللہ بھی غوث، حضور غوث لازم بھی غوث، اللہ بھی غوث، معین الدین چشتی اجمیری، غریب نواز جناب والا، یہ سارے اولیاء اللہ بھی غوث، یہ غریب نواز، یہ دستگیر. تو اگر یہ لفظوں کی ہیر پھیر کے اوپر فتوی شرک لگاؤ گے تو قرآن کریم سے کیسے نکلو گے بھائی؟ اور پھر میرے جناب مفتی صاحب، حد ہو گئی نا، آپ نے حد کر دی. میں نے تو حیران ہوں کہ آپ کو مفتی کس نے بنایا ہے. یہ جو بندی کی جو مفتی ہے نا ان سے گزارش کر رہا ہوں، آپ نے سورہ عمران کو
کہا جی یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ آپ کو کس نے کہا؟ ہر معجزہ ایک الگ بحث ہے، میں چھوٹی سی عرض کروں گا، میں جائز چاہوں گا کیونکہ یہ پوری طویل گفتگو ہے میرے سامنے، یہ پورا میں نے پوائنٹس نوٹ کی ہوئی ہیں، ان کے اوپر گفتگو کروں تو 2 گھنٹے کی گفتگو ہے میری. انشاءاللہ مختلف ایپیسوڈ کے اندر روزانہ میں اس موضوع پہ انشاءاللہ رکھوں گا، اللہ نے زندگی دی اور وقت ملا تو. مفتی صاحب نے جو ظلم کیا وہ یہ کہا، پہلی بات کہ جو معجزہ ہے یہ اختیار میں نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ لاٹھی 1 منٹ کے لیے اس کے اندر طاقت معجزہ نکل گئی ہو؟ اللہ نے مطلقاً اطلاع عطا کر دی، جب بھی وہ لاٹھی کہیں پھینکتے یا اس سے روشنی نکلتی یا وہ سانپ بن جاتی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ لاٹھی سانپ نہ بنی ہو. میرا چیلنج ہے دیوبند کے تمام مفتیوں کو، کوئی ایک مقامات پہ یہ بتائیں کہ وہ جو معجزہ ہے لاٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ 1 منٹ کے لیے اختیار معجزہ سے بیر ہوئی ہو؟ کبھی ہوئی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبیوں کی جو دعا ہوتی ہے یہ دعا معجزہ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. نبی الدعاء المستجاب ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی دعا کرے اس کی دعا کبھی رد ہوئی ہو. کبھی ہم تو کہتے ہیں ولی دیوبندی تو قادیانی کو دعوت المستجاب سمجھتے تھے. میری ایپیسوڈ پہلے گزر چکی ہے نا. عبد القادر رائے پوری جب گئے نا تو عبد القادر رائے پوری نے کہا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو دعوت المستجاب سمجھتا ہوں، اور دعا کرواتے بھی تھے خط لکھ کر. سوال عبد القادر میں موجود ہے، مجید صاحب نے لکھا ہے، وہ میری ایپیسوڈ گزر چکی ہے پہلی 2 دن پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو نبی کی اسپیشل کمپیٹنسی ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے نبی کا. نبی جب دعا کرتے ہیں، دیکھیں المعجم اوسط الطبرانی کے اندر صحیح بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. صحابہ غزوہ تبوک کے موقع پر بھوک لگی صحابہ کرام کو، یا رسول اللہ اونٹ ذبح کر دیں. عمر فاروق نے کہا، صحابہ کرام نے پوچھا، حضور نے فرمایا کر دو اونٹ ذبح. اونٹ ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کیوں ذبح کرتے ہیں؟ یہ تو ہماری سواری کم ہو جائیں گی، کیوں نہ ہمارے پاس تھوڑا کھانا ہے وہ لاتے ہیں اور آپ دعا فرماتے ہیں، اپنا ہاتھ پھیر دیجئے. اللہ نے یہ موضوع آپ کو عطا کر رکھے ہیں اور آپ کو اسپیشل اختیار عطا کیا ہے اللہ نے، تو آپ جو ہے دعا کریں گے تو یہ کھانا ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ معجزہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، اللہ کا اختیار ہے. اللہ بھی ہو سکتا ہے یہ کمپیٹنس مجھے دینا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایسے کر لیتے ہیں. سارا کھانا لایا کہ اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، کھانا پورے غزوہ تبوک کی قوم جتنی بھی فوج تھی سب نے کھا لیا، کھانا کافی تھا. اور مفتی صاحب نے قرآن کریم کی آیت میں جو ظلم کیا ہے نا، میرا چیلنج ہے جناب، پوری جناب علیہ اس قومیت کو چیلنج ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 49 میں کہیں ایک مجھے امام قول دکھا دیں. میں تفسیریں بھری پڑی ہیں، میرے پاس وقت نہیں، میں کہیں مصروف ہوں، مجبوری میں ہوں، وغیرہ میں تفصیلاً گفتگو اس پہ کرتا. اور زندگی رہی تو 5-6 ماہ کے بعد میں بالکل فری ہو جاؤں گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو کروں گا. اگر میرے رب نے چاہا، اس کے ہاں جو ہے میرے رب کو یہ منظور ہوا تو میں انشاءاللہ 5 مہینے کے بعد پھر ملوں گا آپ سے یوٹیوب کے اوپر. اس موضوع پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا وضاحت کے ساتھ. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے دعویٰ کرنے والے، میں 2011 سے اس موضوع پر ریسرچ کرتا رہا. میں چیلنج کر رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ معجزہ اختیار نہیں ہے، میں کہتا ہوں معجزہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک ایسی نشانی عطا کی جاتی ہے جو نبیوں کو. نبی جو بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، ایک رابی آ گیا، آپ نبی ہیں یا رسول اللہ؟ اللہ نبی فرمایا ہاں میں نبی ہوں. میں نبی تب مانوں گا وہ جو درخت ہے نا اس کو اشارہ کریں. جامع ترمذی باب المناقب کے اندر روایت موجود ہے، آپ اس درخت کو اشارہ کریں، وہ درخت آپ کی برگاہ میں آئے، آگے کلمہ پڑھے، واپس پلٹ کر وہیں پر جائے، میں کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا یار تو آیا تو ہے، تو نے شرط بڑی رکھی ہے، یہ تو معجزہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں نہیں. اللہ کی طرف سے جبرائیل آتے ہیں، میں جبرائیل کو کہوں گا کہ اللہ سے یہ فرمائیے کہ ایک بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے، مجھے یہ اختیار عطا فرمائے کہ میں اس درخت کو اشارہ کروں، درخت میرے پاس آئے. ایسا نہیں ہوا. جامع ترمذی کی روایت ہے، شخص نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو میں نبی اشارہ کروں اور وہ تو میری بات سنے نہیں. اشارہ کیا، درخت نے چلنا شروع کیا، حضور کی برگاہ میں کلمہ پڑھا، واپس پلٹا، ابھی وہ درخت وہاں پہنچا نہیں تھا، وہ کافر مسلمان ہو گیا. حضور کا اختیار سمجھ کر کے مسلمان ہو گیا. آج کا مسلمان کہتا ہے نبی کو تو اختیار نہیں تھا، اپنے متعلق بھی، اپنی بیٹی فاطمہ کے متعلق بھی، کہ اے فاطمہ اگر تو اچھے عمل نہیں کرے گی تو اے فاطمہ، حالانکہ اس حدیث کے اوپر امام ابن جریر اسقلانی نے کیا لکھا، وہ آیت کس نازل میں نازل ہوئی، اس کے اوپر اللہ کے رسول نے یہ حدیث جس
شان جس کے شان ورود کیا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے شرح فتح الباری کے اندر، عمدۃ القاری کے اندر امام درجانی نے لکھا، جاہل لوگ ہیں قرآن کی ایک آیت اٹھا کر کے اس سے استدلال کر دیتے ہیں، ان کو کیا پتہ قرآن حدیث کی جو ہے نا مکمل قانون کے تحت قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اے فاطمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے فاطمہ اگر تو اچھے عمل نہیں کرے گی تو میں بھی تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ ایک طرف اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، دوسری طرف یہ فرما رہے ہیں، اے فاطمہ تو جنت کے جو ہے نا عورتوں کی سردار ہے، سید النساء علی الجنہ، کہ اے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ تو ایک طرف تو جنت کی عورتوں کی سردار کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں فاطمہ میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حضور کو یہ اختیار نہیں تھا، اور حضور کی حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اے فاطمہ اگر تو اچھے عمل نہیں کرے گی تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا، تو مجھے یہ بتائیے ذرا آپ لوگ مجھے سمجھا دیجئے کہ دوسری طرف یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اے حسن و حسین تو جنت کی جوانوں کی سردار ہیں آپ، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کو کیا ہونا ہے مجھے علم نہیں ہے، قیامت دن حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے۔ تو لہٰذا ناظرین یہ جو گفتگو ہے، تو یہ جو موضوع پیش کیا مفتی صاحب نے یہ بھی ظلم کیا ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبی کا اختیار ہوتا ہے، نبی کو باقاعدہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نشانی ہوتی ہے، جب نبی چاہتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ آخری بات سورہ ال عمران کی آیت نمبر 49 جو پیش کی مفتی صاحب نے، اور اسے جان چھڑا لی بالکل، اس سے مراد صفت خلق جو ہے نا وہ ثابت کرنا تھا کہ اگر صفت یہ شرک ہے، بیسیکلی شرک کو واضح کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے تخلیق کیا، خلق کیا، پیدا کیا، جو معنی بھی آپ لے لیں انسان کو۔ اب ادھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں انی اخلق لکم، میں تخلیق کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں یا میں بناتا ہوں، جو معنی بھی آپ لے لیں، میں بناتا ہوں۔ اور پرندے کی شکل، تو میں پرندے کی شکل بناتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، اس میں پھونک مارتا ہوں، کہیں وہ اڑ جاتا ہے، بِإِذْنِهِ یا بِإِذْنِ اللہ، ایک مقام میں بِإِذْنِ کا لفظ ہے، ایک مقام میں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ ہے، تو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی اذن سے۔ تو مجھے یہ بتائیں اذن تو اللہ کا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ عیسیٰ السلام نے ایک پرندہ بنایا ہو، اس میں پھونک ماری ہو اور زندہ نہ ہوا ہو؟ چیلنج ہے میرا پوری جناب علیہ اس فکر کے لوگوں کو، ایک بار ہی بتایا کہ عیسیٰ السلام نے پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری اور وہ زندہ نہ ہوا۔ دوسرے مقامات بھی اگلی جو بات ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو برس کے مریض ہیں میرے پاس لے آؤ، میں شفا دیتا ہوں، شفا کی نسبت اپنی طرف کر رہی ہیں اللہ کی اذن سے، اللہ کی دی ہوئی اذن سے۔ شوکت خانم ہاسپٹل۔ تو ناظرین یہ وہاں یہاں پر جو ہے نا شفا کی نسبت اپنی طرف کی، علماء کی تفسیریں بڑی پڑی ہیں، میں روایت طرف نہیں جا رہا کہ دن میں ہزاروں لوگ آتے، وہ ہاتھ پھیرتے، اللہ انہیں شفا دیتا۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ شفا نہ ہوئی ہو ایک بندے کو؟ کوئی ایک روایت دکھا دے؟ نہیں ہے، کیونکہ نبی کی کمپیٹنسی ہوتی ہے، یہ نبی کو اللہ عطا کرتا ہے۔ پھر اگلی بات علم غیب کی بیان فرمائی کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آتے ہو تمہارے پیٹوں میں وہ بھی جانتا ہوں، جو تم گھروں میں رکھ کے آتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ تو ناظرین اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری گفتگو ہے جو مختلف ایپیسوڈ میں تقسیم کروں گا، اور میں وضاحت کروں گا کہ معجزہ، صبر اور جہاد، یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کئی مقامات ہوتے ہیں جہاں صبر کرنا ہوتا ہے۔ طیف کے بازاروں میں اگر چاہتے تو دو پہاڑ آپس میں جڑ جاتے، طیف والے مسل جاتے۔ اللہ کے رسول نے صبر کیا، نہ معجزہ دکھایا نہ جہاد کیا، کیونکہ جہاد کے لیے جہاد کی شرائط ہونا ضروری ہے، اسلحہ ہونا ضروری ہے، فوج ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، جہاد، صبر، معجزہ۔ نبی ہر جگہ پہ معجزہ نہیں دکھاتا، نبی ہر جگہ پہ جہاد نہیں کرتا، نبی ہر جگہ پہ صبر بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں نبی نے صبر کیا، معجزہ نہیں دکھایا اور جہاد بھی نہیں کیا۔ طیف کے اندر دیکھ لیں، کئی مقامات پہ الگ نبی نے جہاد بھی نہیں کیا، صبر بھی نہیں کیا، معجزہ دکھایا۔ آپ دیکھ لیں، چاند ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے۔ اور مسئلہ ملک کی روایات میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ جب کافر قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا، وہ لوگ وہیں پر ہی سکتے میں رہ گئے۔ مسئلہ ملک کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے۔ تو کئی مقامات پہ معجزہ دکھائے، جہاد صبر بھی نہیں کیا اور جہاد بھی نہیں کیا، اور کئی مقامات پہ معجزہ نہیں دکھایا۔ بدر کے اندر معجزہ دکھا سکتے تھے نا، نہیں دکھایا، معجزہ نہیں دکھایا اور صبر بھی نہیں کیا، جہاد کیا۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ کے اندر اس کی وضاحت میں کروں گا، دلائل کی روشنی میں۔ پونگیاں ہم مارتے
نہیں ہے. اور رضوی بھائی تو کبھی بھونگی مارے گا بھی نہیں انشاءاللہ. قرآن و حدیث سے واضح کریں گے کہ عقائد اہل سنت، اور بالکل بھی نہیں. یہ میں بریلویوں کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا، میں متقدمین علماء کے عقیدے پیش کروں گا، اور علماء دیوبند کی کتابیں پیش کروں گا کہ امداد المشتاق کے اندر تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے، خیر اللہ سے مدد لینے کے متعلق کیا کیا حکایات لکھی ہیں. دیوبندیوں کو تو قبروں سے بھی مدد ملتی ہے، تو وہ علماء دیوبند نے کیا کیا لکھ رکھا ہے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر میں پیش کروں گا. پھر فتوے جو لگائے ہیں نا ادھر، وہ ادھر بھی سائڈ کیجیے گا ذرا معذرت کے ساتھ. میرے لیے دعا کیجیے، میں کسی مشکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مشکل کو آسان فرمائے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے. آپ کی دعاؤں کو طالب، آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.